अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वाशिंगटन नाइट शो के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान आसिम सिद्दीकी। आज का दिन अवैस सलीम के साथ। अवैस सलीम, आपका बहुत-बहुत शुक्रिया हमारे प्रोग्राम में आने के लिए। आपका भी शुक्रिया आसिम मुझे बुलाने के लिए। अवैस साहब, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी के बाद मेरी घड़ी मेरी मर्ज़ी, और सारे अखबारों से लेकर और इमरान खान के उस काफ़ी दिनों के बाद जो है उन्होंने घड़ी का तज़किरा किया। तो पाकिस्तान के अंदर जो है वो घड़ी बेचने से ज़्यादा जो घड़ी से मिलने वाले पैसे हैं, जो गम जमा कराने वाले पैसे हैं, उस पर बहस हो रही है। तो ये जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो है उसमें जो दुबई में दिए गए या कहीं पे भी दिए गए, उसकी ट्रेल नहीं मिल रही कि जी वो किस तरीके से पाकिस्तान आए। तो आपकी नज़र में क्या है कि क्या ये इमरान खान को बताना ज़रूरी है, या बस सिर्फ़ ये हम लोग जो है वो खामख़ाई इस घड़ी के वाक़ये को ज़्यादा उछाल रहे हैं? बहुत शुक्रिया आसिम। जब मैं इमरान खान साहब के खिलाफ ये तोशाखाना केस सुनता हूँ और उसके हवाले से जो जवाब तराशे जा रहे हैं या जो इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं वो मेरी नज़र से गुजरते हैं, तो वो एक बड़ी पुरानी पाकिस्तानी फिल्म थी। वो मैं उसका फिल्म का नाम तो भूल गया हूँ, लेकिन उसका डायलॉग बड़ा मशहूर है कि उसमें वो कोई झुमकों का किस्सा होता है कि कहाँ से आए हैं ये झुमके, कौन लाया है ये झुमके, हुँ। किसने दिए हैं ये झुमके। तो कुछ इसी किस्म का किस्सा जो है वो ये तोशा खाना के तहफ़ का भी है। अब ये तो हमें पता है कि वो तहफ़ कहाँ से आए हैं, ये भी हमें पता है कि किसने दिए हैं और क्यों दिए हैं, लेकिन आगे से उन तहफ़ का क्या असर होता है, बुनियादी एतराज़ इस बात पर होता है। अब इस मामले का एक इखलाकी पहलू है और एक कानूनी पहलू है। एक सियासी पहलू भी है, उस पर भी हम बात कर सकते हैं। चलें सियासी पहलू से शुरू कर लेते हैं। तोशा खाना की कहानी जो है वो हमारे यहाँ इमरान खान से शुरू नहीं हुई। आप इससे पहले जितने भी जो हमारे हुक्मरान गुजरे हैं उनको अगर उठाकर देखें तो नवाज शरीफ साहब ने भी तोशा खाना के तहफ़ पर हाथ साफ किया, आसिफ जरदारी ने भी किया, परवेज मुशर्रफ ने भी किया, शौकत अजीज ने भी किया। मेरा ख्याल है कोई हुक्मरान आपको ऐसा नहीं मिलेगा जिसने ये नहीं किया। बल्कि ये जो इमरान खान साहब की हुकूमत में जो इन्होंने ये जवाब देना शुरू किया कि जी हम तहफ़ के बारे में तफसीलात शेयर नहीं करेंगे कौमी असम्बली के साथ क्योंकि ये कौमी सलामती का मामला है, ये जवाब सबसे पहले नवाज शरीफ साहब ने यूज़ किया था और इन्होंने उसको आगे बढ़ाया। अच्छा, अब इल्ज़ाम लगाए जाते हैं मौजूदा हुकूमत की तरफ से पीटीआई पर, और पीटीआई जवाब में ये कहती है कि जी आप बाकियों का भी खोलें। इस हद तक पीटीआई की बात दुरुस्त है कि हाँ, पहले वाले भी यही सारा कुछ करते रहे हैं। और यही एतराज़ भी है पीटीआई पे कि आप तो आए थे ये सारा कुछ खत्म करने के लिए, बजाय ये कि आप भी उसी राह में बह निकले और आपने भी वही सारे काम शुरू कर दिए। और अब आपका जवाब ये है कि हमने क्या गलत किया, हमसे पहले वाले भी तो यही करते थे, तो फिर आप में और उनमें फ़र्क क्या रहा? अब आप आ जाएँ इसके इखलाकी पहलू की तरफ। ये बात कि इमरान खान साहब को बतौर वज़ीर-ए-आज़म तहफ़ मिले, उन तहफ़ को वो जो कानून के मुताबिक जो उसकी कीमत लगवाई गई या वो अदा करके जो जितने फ़ीसद भी थे, वो अपने घर ले गए। कानून में इसकी गुंजाइश मौजूद है, इसमें कोई गैर कानूनी बात नहीं है। इखलाकी पहलू जो है इसका वो ये है कि क्या आपको किसी आपके दोस्त ने, किसी रिश्तेदार ने, और इस मुल्क में इस केस में किसी दूसरे मुल्क ने अगर कोई तोहफा दिया हो तो उसने तोहफा आपकी जात को नहीं दिया, उसने वो तोहफा आपको एक बतौर वजीर आजम एक मुल्क के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर दिया है। चले जी आपने वो खरीद लिया था, आप अपने पास रख लेते उसको यादगार के तौर पर, आपने वो बाजार में जाकर बेच दिया और बेचा भी इस भोंडे तरीके से कि वो खबर जैसे कि हम सुन रहे हैं तोहफा देने वाले को पहुंच गई और उसकी वजह से जो है वो मुल्क के ताल्लुकात जो हैं वो खराब हुए, बजाय इसके कि उस तोहफे की वजह से ताल्लुकात बेहतर होते, ताल्लुकात मजीद खराब हो गए और उसके अंदर एक जो है वो खटास पैदा हो गई। अच्छा, ये इखलाकी पहलू जो है जब इमरान खान साहब बार-बार ये कहते हैं कि जी देखें हुक्मरान के पास असल में तो सिर्फ एक इखलाकी बर्तरी होती है,
اخلاقی طاقت ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ جو ہے اپنا حکومت سنبھالتا ہے اور اپنا اختیار استعمال کرتا ہے. تو ان معاملات میں وہ اخلاقی برتری کہاں گئی؟ اس بات کا جواب عمران خان صاحب اور ان کے حامی دینے کو تیار نہیں ہے. پھر وہ بار بار یہ بات کرتے ہیں کہ جی دیکھیں اتنے 3 ساڑھے 3 سال کے بعد ان کو ملا تو ایک توشہ خانہ کی گھڑی ہی ملی. بھائی بات یہ ہے کہ جو ہیرا پھیری ہے وہ 1 روپے کی ہو، 1,000 کی ہو، 1 لاکھ کی ہو، 1 کروڑ کی ہو، 1 ارب کی ہو، وہ ہیرا پھیری ہی کہلائے گی. بالکل. اور ہیرا پھیری جو ہے وہ جڑی ہوئی ہے اس کے قانونی پہلو کے ساتھ، جس کی بنیاد پر اب گیا ہوا ہے جو الیکشن کمیشن ہے، کیونکہ حکومت نے الیکشن کمیشن میں ریفرنس دائر کیا تھا. الیکشن کمیشن میں اس کی جو ہے وہ پہلے سماعت ہوئی، پھر الیکشن کمیشن نے ریفرنس دائر کیا عدالت میں، اب وہاں سماعت ہوئی ہے. اور اب جو تازہ خبر ہے وہ یہ ہے کہ عدالت نے اس پر فیصلہ محفوظ کر لیا ہے اور 15 دسمبر کو وہ فیصلہ سنایا جائے گا. اچھا، اب اس میں قانونی جو نقطہ ہے وہ ہے کیا؟ عمران خان صاحب نے بطور حکمران یا بطور قومی اسمبلی کے ممبر کے وہ باؤنڈ ہیں کہ وہ کوئی بھی پیسہ جہاں سے بھی کمائیں گے، جو ان کے تمام اثاثے ہیں ان کو وہ اپنے گوشواروں میں ظاہر کریں گے. انہوں نے ایک تو اس کو خفیہ طریقے سے بیچا، وہ چیز ملک سے باہر کیسے گئی، وہ پیسہ جیسے آپ نے شروع میں کہا تھا وہ ملک کے اندر دوبارہ کیسے آیا، کیا وہ بینکنگ چینل سے آیا یا وہ کسی اور طریقے سے آیا، ہونڈی کے ذریعے آیا، منی لانڈر کیا گیا؟ کیونکہ یہی وہ نقطہ ہے جو الیکشن کمیشن کے وکیل نے بھی اٹھایا ہے ان پروسیڈنگز میں عدالت میں، کہ اس طرح سے تو منی لانڈرنگ ہوتی ہے جب آپ بینکنگ چینل استعمال نہیں کرتے. پھر یہ کہ جب آپ نے قانون کے مطابق اس پیسے کو اپنے گوشواروں میں ظاہر کرنا تھا، آپ نے وہ گوشواروں میں بھی ظاہر نہیں کیا. اور یہ وہی الزام ہے جو نواز شریف صاحب پہ لگا تھا کہ وہ جو ایک تنخواہ ان کو لینی تھی وہ انہوں نے گوشواروں میں ظاہر نہیں کی تھی. انہوں نے وہ جو تنخواہ ہے جو ملنے والی تھی اور ملی نہیں، لیکن انہوں نے اس کو چھپا لیا، اس کی بنیاد پر وہ نااہل ہو گئے تھے. تو یہاں تو باقاعدہ عمران خان صاحب خود مان رہے ہیں کہ جی ہاں مجھے ملی تھی، میں نے بیچ دی، آپ اس سے کیا کر سکتے ہیں. یہ وہ عمران خان صاحب کے منہ سے جو کلمات نکلے ہیں، میرے لیے یہ ان کی فرسٹریشن کا اظہار ہے، کیونکہ ان کو شاید یہ نظر آنا شروع ہو گیا کہ اس معاملے میں کافی ایسے شواہد اور ثبوت موجود ہیں جن سے ان کے لیے جان چھڑانا شاید اتنا آسان نہ ہو. اور اب دیکھتے ہیں کہ 15 تاریخ کو جو ہے وہ اس کا فیصلہ جو سنایا جاتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. اور قانون کے مطابق کیونکہ ایک فارن فنڈنگ کیس میں تو وہ نااہل ہو چکے ہیں، کیا اس کیس میں بھی وہ نااہل ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے، اور پھر اس کے بعد پی ٹی آئی اپیل کرتی ہے یا آگے کیسے یہ معاملہ چلتا ہے اس کو پھر دیکھنا ہوگا. اچھا، پاکستان کے ڈیفالٹ سے کا جو سوال ہے اس سے پہلے ایک چھوٹا سا سوال ہے، اس کا آپ چھوٹا سا جواب دیجیے گا. فیض حمید کو آپ کہاں دیکھتے ہیں پی ٹی آئی میں؟ ابھی میں نے بھی ایک کسی پروگرام میں گیا تھا تو میں نے تو یہی کہا کہ فیض حمید جو ہے وہ کھل کر سامنے آئیں گے پی ٹی آئی کو سنبھالنے کے لیے، اور اس سے اچھی قیادت پی ٹی آئی کو ملے گی نہیں. تو آپ کیا کہتے ہیں اس کا؟ دیکھیے میرے خیال میں تو پی ٹی آئی اور عمران خان جو ہیں وہ لازم و ملزوم ہیں. عمران خان کی قیادت اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے، لیکن ان کے علاوہ میرا نہیں خیال ہے کہ جو ان کا ڈائی ہارڈ لائل سپورٹر ہے وہ کسی اور کو ماننے کو تیار ہوگا جب تک وہ خود موجود ہیں. اور فرض کریں کہ عمران خان صاحب نااہل ہو جاتے ہیں، وہ اس طرح سے پارٹی کے صدر نہیں رہتے یا چیئرمین نہیں رہتے، تو کیا اس کا مطلب یہ ہوگا کہ ان کا حکم کوئی نہیں مانے گا؟ ہم نے دیکھی ہیں یہ مثالیں اس سے پہلے، جب پاناما کیس میں نواز شریف صاحب بطور وزیر اعظم ہٹے، پھر ان کو پارٹی کی صدارت سے ہٹا دیا گیا، اس کے باوجود ابھی تک سکہ ان کا رائج ہے، انہی کا حکم چلتا ہے. ایم کیو ایم کی مثال ہمارے سامنے ہے کہ الطاف حسین صاحب بظاہر نہ ملک میں موجود ہیں، نہ وہ پارٹی کی سربراہی کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان کا اثر و رسوخ قائم ہے. تو عمران خان صاحب موجود رہیں گے، ان کا اثر و رسوخ قائم رہے گا، تا وقت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو زندگی دے اور وہ موجود رہیں. ہاں اگر کسی دن وہ نہیں ہوتے اور خدا نہ خواستہ کوئی ایسی سچویشن آتی ہے جس میں کسی نئے لیڈر کا انتخاب کرنا پڑتا ہے،
تو مجھے یہ بڑا مشکل لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کسی ایک لیڈر پر متفق ہو سکے، کیونکہ بہت سارے انٹرسٹ گروپ ہیں پی ٹی آئی کے اندر، پھر مجھے اس کے حصے بکرے ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ جہاں تک فیض حمید کا سوال ہے کہ فیض حمید صاحب جو ہیں وہ سامنے آ جائیں اور پارٹی کو سنبھالیں، فیض حمید صاحب کی پولیٹیکل ایمبیشنز ہیں، ان کا تعلق ایک پولیٹیکل خاندان سے ہے، ان کے بڑے بھائی نجف حمید جو ہیں وہ اس وقت باقاعدہ پی ٹی آئی میں شامل ہیں، بلکہ یہ جو ابھی کاروان گزرا تھا چکوال کے قریب سے پی ٹی آئی کا، اس کو باقاعدہ ہوسٹ بھی کیا تھا انہوں نے، ان کے خاندان کے لوگ پہلے الیکشن بھی لڑتے رہے ہیں۔ تو مجھے یہ گمان ہے کہ فیض حمید صاحب بھی کسی وقت جو ہے کوئی پولیٹیکل رول میں آ سکتے ہیں باقاعدہ طور پر، لیکن ہمیں یہ یاد رکھنا ہوگا کہ اس کے لیے ان پر 2 سال کی پابندی ہے۔ وہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں اور فوجی قانون کے مطابق وہ 2 سال تک نہ جو ہے کوئی نوکری کر سکتے ہیں، نہ کوئی سیاسی جماعت جوائن کر سکتے ہیں، نہ کوئی انٹرویو دے سکتے ہیں۔ سو 2 سال کے بعد کیا ہوتا ہے، تب تک الیکشن ہو چکے ہوں گے اور بڑی ڈیفرنٹ قسم کی صورتحال ہوگی، تب کی پھر تب دیکھی جائے گی۔ اچھا، آخری سوال، پاکستان کو ڈیفالٹ کرنے کے جو ویسے تو میڈیا کے حوالے سے تو ہو چکا ہے، اور وہ ایک اینکر ہیں عمران خان ریاض صاحب، وہ انہوں نے تو اپنے تھم نیل پہ لگا دیا کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو گیا ہے۔ تو یہ جو بار بار ایک خاص مخصوص صحافیوں کے حلقے میں پاکستان کو یہ پیش کیا جا رہا ہے، دنیا میں جہاں جہاں پاکستانی رہتے ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستان ڈیفالٹ ہو چکا ہے، بس یہ چل رہا ہے بس، تو اس پہ کیا کہیں گے کہ یہ اچھی چیز ہے پاکستان کے لیے یہ جو کر رہے ہیں؟ یہ پاکستان کے لیے میرے حساب سے تو دشمنی کر رہے ہیں کہ اگر ڈیفالٹ ہونا ہوگا تو وہ ہو جائے گا، وہ کوئی روک بھی نہیں سکتا اس کو، تو لیکن وقت سے پہلے ڈیفالٹ کی خبر آنا وہ پاکستان پہ کس طریقے سے اثر انداز ہو سکتی ہے؟ دیکھیں عاصم، 2 فکرے جو ہیں نا، کہ ایک تو یہ کہ ملک نازک دور سے گزر رہا ہے، اور دوسرا یہ کہ ملک کی خزانہ خالی ہے، یہ ہم نے اپنے بچپن سے تقریباً ہر حکومت میں سنے ہیں، اور ہر حکومت یہ کہتی ہے کہ حالات ٹھیک ہیں، کنٹرول میں ہیں، اور ہر اپوزیشن یہ کہتی ہے کہ نہیں نہیں، ملک دیوالیہ ہو چکا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب عمران خان صاحب کی حکومت تھی تو یہی اپوزیشن جو اب حکومت میں ہے، پی ڈی ایم کی جماعتیں، یہ اس وقت کہا کرتی تھی کہ ملک دیوالیہ ہونے جا رہا ہے، عمران خان صاحب نے سارا کچھ برباد کر دیا ہے، اور عمران خان صاحب جو ہیں وہ سارا کچھ ڈیفینڈ کرتے تھے، ان کی جماعت ڈیفینڈ کرتی تھی کہ نئی چیزیں بڑی ٹھیک جا رہی ہیں۔ اب جو ہے وہ رول ریورس ہو گئے ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی حکومت سے باہر ہے تو وہ ڈیفالٹ کا شور مچا رہے ہیں، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اس کو ڈیفینڈ کر رہی ہے۔ حقیقت صرف اس میں یہ ہے کہ ہمارے مالی حالات ٹھیک نہیں ہیں، اور ہر گزرتے دن کے ساتھ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ یہ عمران خان صاحب کی حکومت میں بھی اکانومی کی سچویشن کو اتنی اچھی نہیں تھی، اب مزید خراب ہو گئی ہے۔ حکومت کے پاس بظاہر جو ہے وہ شارٹ ٹرم سولوشنز کے علاوہ اور گیپس کو پلگ کرنے کے علاوہ اس کا کوئی جو ہے وہ لانگ ٹرم کوئی اس کا حل ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن جب تک حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ڈیفالٹ نہیں ہوں گے، اور میرا خیال ہے کہ نہیں ہوں گے، مطلب اس کے انڈیکیٹرز جو مرضی ہوں، لیکن جب تک باقاعدہ یہ ڈیکلیریشن نہیں ہوتی ہے، اور پاکستان ڈیفالٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو ہمیں قرضوں کی ادائیگی کرنی ہے، جو اس پر سود ادا کرنا ہے، پاکستان نے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم یہ ادا نہیں کر سکتے، ہمارا بیلنس آف پیمنٹ جو ہے وہ خراب ہو گیا ہے، تب تک میرا خیال ہے کہ ایسا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ ابھی چند دن پہلے ہم نے دیکھا کہ پاکستان نے $1.5 ارب کی جو قسط ہے وہ ادا کی ہے، اور وقت سے پہلے ادا کی ہے، تو مجھے بظاہر اس کا کوئی خطرہ نظر نہیں آتا کہ ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے ہیں۔ ہاں، ٹیکنیکل انڈیکیٹرز اس کی اپنی جگہ موجود ہو سکتے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ جو معاشی مسائل ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں اور ہر گزرتے وقت کے ساتھ خراب ہو رہے ہیں، اور یہی سب سے بڑا چیلنج ہوں گے جس پر ہمیشہ کی طرح آج کی اپوزیشن بھی جو ہے وہ کیپٹلائز کرے گی اور اس کو الیکشن میں استعمال کرنے کی کوشش کرے گی۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح کہا کہ ملک کے معاشی حالات صحیح نہیں ہیں، لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ حکومت یا اپوزیشن یا کل کی اپوزیشن آج کی حکومت کو کیسے سنبھالتی ہے۔ ناظرین، دیکھتے رہیے کیپٹل ٹی وی واشنگٹن نائٹ شو عاصم صدیقی کے ساتھ، اور اویس سلیم کے فیس بک پہ یوٹیوب چینل جو ہے وہ ضرور دیکھیں، ان کے ویلاگز بڑے زبردست ہوتے ہیں اور ملکی حالات جو ہیں ان کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں۔ تو ویسے آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ پروگرام میں آنے کے لیے۔ آپ کا بھی شکریہ۔ Washington Night Show with Asim Siddiqui.
You are watching Capital TV Washington.